نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 आयात कर ली थी कल सूरतुल बकरा की। इसकी आप लेफ्ट पेज पर देखिएगा पिक्चर में तो 8th आया नजर आ रही है वमिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से another category of people are talked about जो कि थर्ड कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, तीसरी किस्म के लोग जो कि इस सूरत में जिनकी डिस्कशन स्टार्ट होने वाली है। और ये कैटेगरीज किस बेसिस पर डिवाइड की गई हैं, बनाई गई हैं, क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है? द बेसिस इज के इन ये सारे जो लोग हैं इनका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स कुरान, टुवर्ड्स हुदा, हिदायत है क्या? ठीक है, सेकंड आयत में हमने पढ़ा था ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदन। इसमें क्या है? ये हुदन है, किताब क्या है? हुदन है, हिदायत है। अब उस हिदायत को जो एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं दे आर मुत्तकीन, उसको रिजेक्ट करने वाले जो लोग हैं दे आर कुफार। एंड देन देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल जिनका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स हिदायत क्या है, टुवर्ड्स द बुक क्या है कि आउटवर्डली दे आर एक्सेप्टिंग द हिदाया, आउटवर्डली दे आर एक्सेप्टिंग द इस्लाम, और किताब को भी वो कह रहे हैं कि जी हम फॉलो करेंगे, बट इनवर्डली दिल में उनके क्या है? दिल में उनके ईमान नहीं है, दिल में उनके क्या है? मुनाफकत है। ठीक है, तो ये वो लोग हैं, उनकी बात हो रही है। समझ आ गई ना? मुत्तकीन कौन थे? जिन्होंने आउटवर्डली एंड इनवर्डली फुली एक्सेप्ट किया था। कुफार कौन थे? जिन्होंने फुली रिजेक्ट किया था। अब थर्ड कैटेगरी में मुनाफिकीन हैं जिन्होंने आउटवर्डली एक्सेप्ट किया है बट इनवर्डली उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है और वो उसको शो नहीं करना चाहते, वो उसको बताना नहीं चाहते, उन्होंने उसको छुपा के रखा हुआ है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जाहिर और बातिन में फर्क हो गया ना, तो झूठ को दिखा रहे हैं वो लोग। अब ऐसे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है? ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दीज पीपल इनकी अनलेस एंड अनटिल वी आर टोल्ड कि जी इनकी ये साइंस है, ये पर्टिकुलर इनके साइंस हैं, इनकी निशानियां हैं जो कि इनमें नजर आएंगी, तो आप इन निशानियों से इन्हें पहचान सकते हैं। अदरवाइज इन ये लोग जो मुंह से बात बोलेंगे वो सुनकर तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये हमारे दोस्त हैं। ठीक है, ये ईमान वाले हैं, ये बहुत अच्छे मुसलमान हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें, ऐसा इनका इम्पैक्ट ऐसा जाएगा, लेकिन असल में ये ऐसे नहीं होंगे। तो इन लोगों को कैसे पहचाना जाए, कैसे पता चले कि ये कौन लोग हैं? अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन रेज हुआ, सही। दूसरे जो बात यहाँ पर थी, पॉइंट टू बी नोटेड है, वो ये है कि मक्का में ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे। मक्का में कुरैश मक्का थे, या कुरैश के अलावा और भी डिफरेंट कबीले भी थे, गुलाम तबका भी था। वहाँ पे जो मेन ट्रेड था वहाँ के लोगों का, वो बेसिकली ये था कि वो लोग या तो आउटराइटली एक्सेप्ट करते थे या रिजेक्ट करते थे। मुनाफिकीन होंगे उनमें इक्का दुक्का, ऐसे लोग हमेशा हर जगह पे होते हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज थी। इतनी कम परसेंटेज थी कि मक्की सूरतों में उनको उनका जिक्र तो हुआ है लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूटली जिक्र हुआ है। कहीं कहीं नफाक का जिक्र हमें मक्की सूरतों में नजर आ जाता है, लेकिन लार्जर स्केल पे हमें नजर नहीं आता, क्योंकि लार्जर स्केल पे ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे मक्का में। मदीना में आने के बाद ये हुआ कि
لارج اسکیل پر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اسپیسیفکلی جب سیکنڈ ہجری میں بدر ہوئی ہے، غزوہ بدر کے بعد مدینہ کے لوگوں کو جو رہ گئے تھے نا، جو ابھی نہیں مسلمان ہوئے تھے، ان کو بھی پتا چل گیا کہ جی مسلمانوں کا جو پلڑا ہے نا وہ بھاری ہے، ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے۔ پہلے تو لوگ آ رہے تھے نا اسلام میں، لوگوں سے اسٹرینتھ بن رہی تھی، لیکن اس کے بعد ابھی ڈیفenس وائز بھی، ملیٹیرلی بھی مسلمان اسٹرانگ ہو گئے تھے، ایک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بننے لگ گئی تھی مسلمانوں کی، اور ایک نام ہونے لگ گیا تھا، ایک پہچان ہونے لگی تھی کہ جی ہاں دس از دا گروپ، اور یہ جو گروپ ہے اس کی ایک اسٹرانگ اسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آلریڈی مدینہ والے اپنا سردار مان چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا تھا، جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا نا، اس کو مدینہ والے سردار بنانے والے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس کی سرداری تو ختم ہو گئی۔ تو یہ جب اس کی سرداری ختم ہوئی ہے، ایک تو اس کو اس بات کا دکھ تھا، تکلیف تھی، اور ڈیفینیٹلی اس کے فالوورز تھے، اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے، اس کی پارٹی کے لوگ تھے اتنے زیادہ، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ تھے۔ اب جب بدر میں جیت ہو گئی ہے تو ان سب کو پتا چل گیا کہ مسلمز آر ہیئر ٹو اسٹے، یہاں پہ رکیں گے، رہیں گے، یہ لوگ ہمارے آ، اسلام یہاں پہ فلرش کر رہا ہے، اسلام کی ایکسیپٹنس ڈیولپ ہو چکی ہے، تو یہ لوگ تو یہاں سے نہیں جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے تو ساتھ ہی سردار بھی مانا ہے، تو یہ تو اب ایسے ہی رہے گا، اب ہماری کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم جھوٹے جھوٹے مسلمان بن جاتے ہیں، ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن دل سے ہم اپنی وہ سازشیں جاری رکھیں گے، ان کو ہٹانے کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے، دل سے ان کی باتیں نہیں مانیں گے، مذاق اڑائیں گے، ایسی بہت ساری چیزیں، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اس سب کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ البقرہ، جو کہ فرسٹ 2 ایئرس سے ہی نازل ہونا شروع ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، پھر لمبی صورت ہے ڈیفینیٹلی، کچھ آیتیں اس کی اینڈ میں بھی نازل ہوئی ہیں، 9 ہجری میں بھی، اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا ہے، لیکن فرسٹ 2 ایئرس میں میکسیمم صورت نازل ہوئی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اب 8 آنورڈس منافقین کے بارے میں بات کی۔ اب ہم دیکھیں گے اراؤنڈ 20 آیات ایسی ہوں گی جو کہ منافقین کے بارے میں صرف بات کریں گی، اور مسلمانوں کو بتائیں گی کہ تمہارے ارد گرد جتنے لوگ ہیں یہ سارے اسٹرانگ ایمان والے لوگ نہیں ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ صرف ظاہری طور پر مسلمان ہیں اور دل سے یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو پہچانو، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی پہچان کے لیے کہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ اب ان کے رینکس میں، ان کے گروپس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ان کی مجلسوں میں اور ان کی جماعت میں، مسجد میں ایسے لوگ آئیں گے، تو ان سے کہیں دھوکہ نہ کھا جائے، ان کی جو چھپ کے وار کرتا ہے نا، اس سے زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، اس سے نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے نقصان سے بچ کے رہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ان کا انٹروڈکشن دیں گے، ان کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہی نہیں بتایا جا رہا بلکہ پرپس، سیکنڈ پرپس کیا ہے، سیکنڈ پرپس یہ بھی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ جب ان کی خصلتوں کو پہچان جائیں گے تو یہ بھی انسان دیکھے گا، سوچے گا کہ کہیں مجھ میں تو یہ خصلتیں نہیں ہیں، کہیں میں تو نہیں ایسی بنتی جا رہی، ٹھیک ہے، تو پرپس بتانے کا یہ بھی تھا کہ ہر بندہ اپنا، ہر صحابی تو کرتے ہی تھے اور اس وقت کرتے رہے، اور ہمیں بھی یہ کرنا ہے کہ سیلف اسیسمنٹ کرتے رہیں، اپنے آپ کو جج کرتے رہیں، اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ مجھ میں یہ کوالٹیز تو نہیں پیدا ہو رہی، میرے اندر یہ ٹریٹس، خصلتیں یہ پیدا تو نہیں ہو رہی، یہ خصوصیات میرے اندر تو نہیں آ رہی جو کہ منافقین کو ڈیفائن کرتی ہیں، صحیح ہے، تو یہ پرپس بھی تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، حضرت عمر کو، اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں نا، حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق اور ایک اور صحابی جب ڈسکشن کر رہے تھے، شاید حضرت عمر کے ساتھ ہی، کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی اور ہی حالت ہوتی ہے، اور جب ہم باہر آ جاتے ہیں مجلس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دروس سے، تو ہم دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو یہ تو منافقت تو نہیں ہے، تو یعنی انہیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، تو وہ جا کر پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ ہر وقت ایمان کی اسی حالت میں رہو نا جیسے تم میرے ساتھ ہوتے ہو،
تو فرشتے اتر اتر کے تم لوگوں کو سلام کریں گے، ایسا ایمان ہو جائے گا تم لوگوں کا۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں اور ایمان کو بھی قائم رکھنا ہے، تو اس طرح منافق نہیں ہوتا کوئی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی کہ منافقت والی کوئی بات نہ ہو جائے، کہیں میں منافقین میں میرا نام نہیں ہے، اسی لیے وہ حضرت حذیفہ بن یمان سے اپنی خلافت کے زمانے میں پوچھتے تھے کہ بتاؤ میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ تو یہ جو باتیں ان کے بارے میں منافقین کے بارے میں بتائی جاتی ہیں یا بتائی گئی ہیں، وہ اس لیے بھی ہیں کہ ہم مسلسل اپنی سیلف اسسمنٹ کریں کہ میرے اندر یہ ساری باتیں تو نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہوگا۔ تو اب ہم 8th آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں، وا اینڈ، ٹھیک ہے، وا اور من ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، من بھی حرف اور اس کا مطلب سے، الناس، الناس کا مطلب آپ لوگوں کو آتا ہی ہے سورۃ الناس کی وجہ سے، موسٹلی لوگوں کو سورۃ الناس آتی ہوتی ہے، اس کی ٹرانسلیشن کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من وہ ہے جو، ٹھیک ہے، من حرف ہی ہوتا ہے، من کا مطلب ہوتا ہے کوئی ہے یا وہ ہے جو، یا پھر من از آلسو سم ٹائمز یوز ٹو آسک اے کوسچن، اس کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے۔ من یقول، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، یقول، یقول دیکھیں یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، دس از فعل مضارع، فعل مضارع، تو لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہ یہ کہتا ہے، ویسے یقولون سنگولر، اور یقولون اگر یہ ہوتا نا تو وہ پلورل ہوتا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہ کہتا ہے، من جو ہے نا، من بیسیکلی سنگولر کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو من یقولو، کوئی نہ کوئی ہے جو کہ ایسے کہتا ہے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، آمن، آمنا، یہ اصل میں آمنا ہے پلس نون الف نا، یہ دو چیزیں نا آپس میں جڑی ہوئی ہیں، آمنا پلس نون الف نا، تو آمنا بن گیا، دو نون آپس میں جڑیں گے تو آمنا نا نہیں پڑھیں گے بلکہ نون پہ شاد آ جائے گی، تو آمنا، تو نون الف نا کس لیے ہوتا ہے؟ ضمیر متصل ہے، جو اٹیچڈ ضمیر ہوتی ہے اور اس ہم کے لیے یوز ہوتی ہے نا، اور ہم اگر الگ سے ہم کہنا ہے، جیسے ہم اردو میں الگ سے ہم کہتے ہیں، جو انگلش میں الگ سے وہی کہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کون سا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ نحنو، ٹھیک ہے، نحنو، نون ہے، نون، تو وہ جب آئے گا تو پھر میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گی، اور آگے آ جائے گا انشاءاللہ جلدی، تو وہاں پہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گی۔ تو دس از ضمیر متصل، دا اٹیچڈ پروناؤن، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو بات ایک ہی ہے، حرف جو ہیں، جو پریپوزیشن اسپیسیفکلی ہوتی ہیں، ان کی میننگ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وبالیوم الآخر۔ اب دیکھیں الیوم، الف لام لگا ہوا ہے، الآخر الف لام لگا ہوا ہے، تو دیز آر ناؤنز، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر۔ یعنی یہ لوگ کون ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں وہ ایمان لانے والے۔ وا اور ما، میم الف ما، میم الف ما آپ کو یاد ہوگا 3 ٹائپس ہوتی ہیں اس کی۔ شروع میں نا میں تھوڑی ریپیٹیشن کروں گی، کل بھی میں نے کافی ریپیٹیشن کی تھی، اور یہ میں جان بوجھ کے کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنی کریکشنز کر سکیں اور آپ کے ذہن میں باتیں بیٹھ سکیں، آگے جا کے یہ ریپیٹیشنز بالکل نہیں ہوں گی، پھر میں بالکل ریپیٹ نہیں کروں گی، اور تب تک آپ کو خود ہی سے سارا کچھ یاد ہو چکا ہوگا۔ تو ماں بیسکلی 3 کائنڈز آف ماں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں موصولہ جس کا مطلب ہوگا جو، دین ماں نافیہ جو یہاں پر ہے جس کا مطلب ہے نہیں، اینڈ دین ماں سوالیہ کوشچن پوچھنے کے لیے جس کا مطلب ہے کیا۔ تو کیا والا ماں جب آئے گا نا تو میں اس کے یوزز انشاءاللہ بتاؤں گی۔ پیچھے ہم نے ماں موصولہ پڑھا تھا نا جس کا مطلب جو تھا، الذی والا ماں جو ہوتا ہے وہ، دونوں کا مطلب سیم ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ماں از نہیں، پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ وہاں پہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیا تھا کہ کانٹیکسٹ سے یوزلی پتہ چل جاتا ہے، پیچھے بھی کانٹیکسٹ سے ہی پتہ چل رہا تھا اور یہاں بھی کانٹیکسٹ سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، نیکسٹ آیت میں آپ کو وہ نشانی بھی بتاتی ہوں، یہاں کے لیے فی الحال اتنا کافی ہے۔ ماں نہیں، ہوم وہ، ہوم از اے ضمیر جو کہ ہم نے بہت دفعہ پڑھ لی، بمؤمنین ایمان لانے والے، بازر بی جو ہے نا یہاں پر صرف تاکید کے لیے ہے، زور ڈالنے کے لیے ہے، یہاں پر حرف کبھی کبھی اس پرپس کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تھرڈ کیٹیگری بھی ایک ایسی ایگزسٹ کرتی ہے لوگوں کی
جو کہ نہ مسلمان ہیں اور نہ ہی وہ کافر ہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، اور جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں جبکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی اصل میں وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، صرف وہ منہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو جھوٹے ایمان والے لوگ ہیں نا، ان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اور منافق جو ہوتا ہے نا، منافقت جو ہے، نفاق سے ہی یہ ورڈ ہے، نون فا قاف سے، نفاقہ سے، اور اس کا اصل میں مطلب اس کا سرنگ ہوتا ہے، جو ٹنلز ہوتی ہیں نا، وہ دو منہ والی ٹنلز جو ہوتی ہیں، اور نافقہ نا ایک جنگلی چوہے کو بھی بیسکلی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جنگلی چوہا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ دروازے بناتا ہے خطرے سے نکلنے کے لیے، کہ میں اگر ادھر خطرے میں پھنس گیا تو اس دروازے سے نکل جاؤں گا، ادھر پھنسا تو ادھر سے نکل جاؤں گا۔ اور سرنگ بھی دو منہ والی ہوتی ہے کہ دونوں رستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے پاسبل ہے ہم نکل جائیں۔ اسی طرح یہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر طرف سے اپنا رستہ سیدھا رکھتے ہیں، ہر طرف سے بنا کے رکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی کافروں کے ساتھ بھی، اور جہاں پہ مسلمانوں سے بینیفٹ ہے تو وہاں سے مسلمانوں سے فائدہ لے لیا، جہاں کافروں کے ساتھ بینیفٹ ہے وہاں سے کافروں سے بینیفٹ لے لیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا آج کل کے زمانے میں منافقین بہت زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہمارا ایمان زیادہ ہوتا نا، ہمارا ایمان تازہ بھی ہوتا اور زیادہ بھی ہوتا، تو ہمارے یہ حالات نہ ہوتے جو آج کل مسلمانوں کے حالات ہیں دنیا کے اندر۔ کوئی روب نہیں ہے، کوئی بات کرنے کو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ اور جو جنگ میں ابھی ہو رہا ہے فلسطین میں، اس کے بعد تو، اور جیسے مسلمان حکمرانوں کو چپ لگی ہوئی ہے، اس کے بعد تو یہ کہنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ واقعی ایمان کا جو لیول ہے نا، اصل مسئلہ ہی ایمان کا ہے، اتنا لو ایمان چل رہا ہے۔ اور لو ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ منافقت میں داخل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوئسٹ پاسبل ایمان پہ جب مسلمان جاتا ہے نا، وہ منافقت میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور آج کل منافق جو ہیں، مسلمان کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، منافق زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کہ کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، صحیح؟ قول اور فعل میں ان کے تضاد ہوتا ہے، قول ان کا کچھ اور ہوگا، فعل ان کا کچھ اور ہوگا۔ فعل ان کا کچھ اور کیوں ہوگا؟ کیونکہ دل میں ان کے کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کو ان کے قول اور فعل میں نا میچنگ نہیں ملے گا، ایک جیسا نہیں ملے گا۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ میں دوبارہ سے کیوں بتا رہی ہوں، ان کی ڈیفینیشن اور ایک دو حدیثیں بھی پڑھیں گے ہم مزید منافقین کو پہچاننے کے لیے۔ یاد رکھیے گا یہ مسئلہ آج کل زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے، ہم میں نہ یہ باتیں پیدا ہو جائیں، ہم نہ ایسے بن جائیں، ہم جھوٹ بولنے والے نہ بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین میں کون سی خصلتیں پائی جاتی ہیں؟ نمبر 1، وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 3، وہ امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں چوتھی بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ جھگڑا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر جھگڑا فساد کرنے کی ضرورت نہیں بھی ہوتی نا، وہاں پہ بھی وہ کیا کرتا ہے؟ جھگڑا اور فساد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور فساد برپا کرتا ہے لوگوں کے درمیان میں۔ تو کہیں یہ والی خصلتیں، یہ والے ٹریٹس ہمارے اندر تو نہیں ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ میں کہتی کچھ اور ہوں اور کرتی کچھ اور ہوں، کہیں میں ایسی تو نہیں بنتی جا رہی ہوں، تو میں مسلمان ہی۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ مسلمان بس اسی بات پہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں، میں نمازیں تو پڑھ رہی ہوں نا، باقی ان کا عمل کیسا ہے، سیلف اسیسمنٹ، سیلف انالیسس ان کا ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر نہیں ہوگا نا، تو اس طرح کی چیزیں آپ میں ڈیولپ ہوتی جائیں گی، ہم میں ڈیولپ ہوتی جائیں گی، اور ہم ان کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس سے بچنا ہے، مکمل طور پر بچنا ہے اس سے۔ مسلسل یہ والی آیتیں خصوصاً پڑھتے ہوئے ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اگر میرے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں نا، تو میں ان کو پھر اپنے اندر سے نکالوں۔ کسی دن نا ہم خاموشی کے اوپر انشاءاللہ لیکچر کریں گے، خاموشی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ فالتو بولنے سے یا جھوٹ بولنے سے، یا یہ بولنا کہ جی میری فیور میں بات چلی جائے، اس طرح کے بولنے وغیرہ سے نا بہتر انسان خاموش رہ جائے۔ آج کل خاموشی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جہاں کیونکہ لوگ سیدھی بات، سچی بات پسند نہیں کرتے، چاہے وہ کتنی خوبصورتی سے کہی گئی ہو،
لوگ نہیں پسند کرتے، لوگ نہیں اپریشیٹ کرتے. میں نے تو یہ بہت زیادہ دیکھا ہے اپنی لائف کے اندر. چاہے وہ جتنی شوگر کوٹ کر کے، جتنی پیار محبت سے سامنے والے کو بتائی جائے، سمجھائی جائے، لوگ نہیں پسند کرتے اب کہ انہیں کچھ بھی کہا جائے، کچھ بھی. بچوں تک کو لوگوں نے اپنے آپ بچوں کو بھی سکھایا ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کو کوئی کچھ سکھائے بتائے نا، اسے کہنا بھائی آپ کو کیا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے. یہ حالات چل رہے ہیں آج کل. تو آج کل خاموشی جو ہے نا بہت بڑا ٹریجر ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کی ویلیو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. تو یہ نفاق یہ ہوتا ہے، نفاق کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا رہی تھی. اور منافق آپ کو سمجھ آ گیا، جو زبان سے ایمان کا اظہار کرے گا لیکن دل سے پھر انکار کرے گا. اور پھر نفاق کی اور بھی کچھ ٹائپس بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اقسام بھی ہوتی ہیں. اس میں ایک تو اعتقادی نفاق ہوتا ہے اور ایک عملی نفاق ہوتا ہے. تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا. اس کی بہت زیادہ ڈیفینیشن میں جانے ٹائپس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. انشاءاللہ آگے جا کے اعتقادی بیسکلی جن کا اعتقاد، جن کا ایمان میں جس کے مسئلہ ہوتا ہے نا، دل میں بگاڑ ہے جس کے، اور عملی جس کے عمل میں نفاق ہوتا ہے. بیسکلی وہی قول اور فعل میں فرق آ جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اس سے زیادہ اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اتنا ہمارے لیے کافی ہے. آگے جا کے جیسے جیسے منافقین کے بارے میں پڑھیں گے تو وہاں پر سورۃ المنافقون میں بھی، تو وہاں پر میں انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گی. یہاں پر سمپل رکھ کے جو ان آیتوں میں جو بات ہو رہی ہے نا، وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے. تو یہ فرسٹ آیت تھی. فرسٹ آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے؟ آیت نمبر 8 سے کیا پتہ چلا ہے؟ منافقین کی ڈیفینیشن پتہ چل گئی ہے. کچھ میں نے ورڈز کو کھول دیا ہے اور آپ کو حدیث بھی بتا دیے، تاکہ پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے. نمبر 1، ایسے لوگوں کو پہچان سکیں. صحابہ کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ان کے ارد گرد منافقین پیدا ہو گئے تھے جن کو ان کو نہیں پتا تھا اس کا. انہوں نے مکہ میں ایسے لوگ نہیں دیکھے تھے. تو اب ان کو پتا چل جائے کہ بھائی ایسے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ بھی تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہے. ہمیں بھی اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد منافقوں کو پہچانیں اور ان سے بچ کے رہیں. نمبر 2، ہم میں یہ باتیں نہ ڈیولپ ہو جائیں، یہ بھی مین پرپز ہے. اور پورا قرآن مجید شروع سے اینڈ تک مین پرپز ہمارا اپنے لیے یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کا انالیسس کرتے رہوں اور اپنے آپ کو چینج کروں، میرا عمل بدلے، میرا ایمان مضبوط ہو. اس نیت کے ساتھ ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں بھولنا، سنسیریٹی، اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میں اللہ کے لیے علم حاصل کر رہی ہوں، اور پرپس کیا ہے کہ میرا عمل نکھر جائے، میرا ایمان بھی نکھر جائے اور میرا عمل بھی نکھر جائے، ٹھیک ہے، اور اس لائق بن جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. ورنہ منافق کا تو عمل بھی پھر قبول نہیں ہوتا نا. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھیں اور اس سے بچا کے رکھیں. یخادعون، وہ فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون کا یا دیکھ کر اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل مضارع ہے، اور واو نون دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، جمع کی نشانی ہے. خواہ، دال اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، دھوکے میں رکھنا. چھپانا بھی بیسکلی اس کا مطلب ہوتا ہے مبہم رکھنا، یعنی کنفیوزڈ سٹیٹ میں رکھنا. یہ بھی اس طرح چھپا کے اور کنفیوزڈ سٹیٹ میں رکھ کر نا دھوکہ دینا، یہ بیسکلی اس کا خداع کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے. تو یخادعون کو دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی دھوکہ مطلب کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا نا کہ جس کی حقیقت کو پھر کوئی دوسرا نہیں جان پا سکتا، جس کو نہیں پتا چلے گا کہ حقیقت کیا تھی اس بات کی، یا آ، اس چھپا کے بیسکلی کام کرنا، ٹھیک ہے، یہ کام. تو اور یہ ڈیفینیٹلی دھوکہ فریب جو یہ غلطی ہوتا ہے، سارا آپ سے وسلم نے اس سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. کسی بھی مسلمان کو دھوکہ دے کر، دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے. یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، اللہ، اللہ کو. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کے اوپر زبر ہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا اللہ پہ جب پیش آئی تھی. یہ تھوڑا سا ڈفرنس میں آپ کو، ویسے ٹائم ہو گیا ہمارا، تھوڑا سا ڈفرنس میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ آپ آیت نمبر 7 میں واپس جائیے. ختم اللہ، ٹھیک ہے، آیت نمبر 7 کا فرسٹ ورڈ دیکھیے. ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، ٹھیک ہے. یہاں پر فاعل کون ہے؟ اللہ ہے. کیسے پتا چل رہا ہے؟ اللہ کے اوپر پیش سے، ڈوور ہے یہاں پر اللہ، اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں.
نیچے جب ہم آ رہے ہیں آیت نمبر 7 8 9 پہ دوبارہ آ جائیے. یخادعون اللہ. ہاں اب یہاں پر ہو نہیں ہے، پیش نہیں ہے. پیش اگر ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فاعل ہے. تو یہاں پر وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، دیتے ہیں اللہ کو. یہاں پہ مطلب بیسکلی یہ کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو. ٹھیک ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے نا، اللہ کا تو علم کامل ہے. لیکن مطلب یہاں پر یہ کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو. سمجھ آئی؟ اللہ یہاں پر کیا ہے؟ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پیش اور زبر سے یہ فرق پڑتا ہے. ناؤن پہ جب پیش ہوتا ہے تو وہ مفعول ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے. سوری، ناؤن پہ جب پیش ہوگا تو وہ فاعل ہے، ڈوئر ہے. وہ سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ ڈوئر ہی ہے، ڈوئل ہی ٹھیک ہے. اور جب زبر ہے تب وہ مفعول ہے. صحیح. اور جب زیر آتی ہے نا، اس سے پچھلی آیت میں دیکھیں زیر ہے، آمنا باللہ. نظر آ رہا ہے نا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. یہ جو زیر آ رہی ہے نا، اس کا فاعل اور مفعول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، میننگ پہ کوئی تعلق نہیں، میننگ پہ فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، بلکہ ہی جو ہے نا وہ حرف جر کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. بازر بی جو ہے نا، دس از حرف جر. حرف جر وہ حروف ہوتے ہیں جو کہ اپنے آگے آنے والے ناؤن کو نا زیر دے دیتے ہیں. میننگ میں چینج نہیں کر رہے، صرف زیر دے رہے ہیں. بازر بی کی وجہ سے نا اللہ پہ زیر آ گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ناؤن پہ زیر آ گئی ہے، ناؤن ہم کہہ لیتے ہیں. کوئی بھی ناؤن جو حرف جر کے بعد آئے گا نا اس پہ زیر آ جائے گی. حرف جر جو ہے وہ بہت سارے ہوتے ہیں، باز بی ہے، علا ہے، الہ ہے، اور بھی ہوں گے. فی الحال میرے ذہن میں یہ نہیں ہے. اراؤنڈ 7 to 8 ہے، انشاءاللہ ان کی لسٹ ہم کسی نہ کسی دن پڑھیں گے. یہاں پر بتانے کا پرپس کیا ہے کہ پیش ناؤن پہ کب آتی ہے، زبر کب آتی ہے، زیر کب آتی ہے. اس کو تھوڑا سا ہوپ فلی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اوور دا ویکینڈ ہم نے کوئز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ یہ بات یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.